brothers and sisters, assalamu alaikum, and of course assalamu alaikum to all of you lovely and lively people of Pakistan. आप सुन रहे हैं 101 FM सियालकोट की आवाज़ और प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और होंगे एकदम आला। रब्बे कायनात से दुआ भी यही है कि आप जहाँ रहें हर से मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फैज़ में कामयाब व कामरान रहें, कभी भी कोई गम आपके पास से ना गुजरे, हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है जस्ट फॉर यू। और जस्ट फॉर यू लिए आपके साथ मौजूद आपका मेज़बान, आपका अपना भाई आमिर शफीक। और प्रोग्राम में हम आपके साथ रहेंगे दिन के 11 बजे तक। इस साथ को खूब से खूब तक बनाएंगे आप और हम मिलकर, यकीनन इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, जिसे FM 101 कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं खूबसूरत से मिल ट्रैक से। ये मिल ट्रैक अपनी जानिब से, तमाम सुनने वालों की जानिब से वतन पाकिस्तान के लिए होने जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू 101 FM। विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं फ़रहान ख़ान। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नाबीना शख्स आया और कहने लगा, हज़रत ज़िंदगी के 70-80 साल मैंने नाबीनापन में गुजार दिए है, मैं बसारत से महरूम हूँ। मैंने ज़िंदगी में दुनिया को नहीं देखा, मैंने लोगों को नहीं देखा, मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, मैंने अपने बहन भाइयों को नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मेरे पास बसीरत नहीं है, मेरे पास बसारत नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नाबीना शख्स के कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारे पास बसारत नहीं है और तुम अपने आप को बदकिस्मत कहते हो, लेकिन मैं उस शख्स को बदकिस्मत कहता हूँ जिसके पास बसारत है लेकिन बसीरत नहीं है। ऐसे ही आज मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। आमिर शफीक हमारे साथ हैं। ये इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये RJ भी हैं, FM 101 पे प्रोग्राम भी करते हैं, कंप्यूटर टीचर भी हैं और उर्दू की रिहर्सल्स बच्चों को कराते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बच्चों के साथ ये गुफ्तगू शनीद करते रहते हैं। हमारे लिए आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आमिर आज हमारे दरमियान है। आमिर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर नाज़रीन का कि इस वक्त वो देख रहे हैं, और आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं देखने वालों तक बात भी पहुंचा सकूं और उन लोगों के लिए बहुत सारे जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो बता दें। आमिर, आप बचपन से बसारत से मरहूम हैं, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी कि अगर बसीरत की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बसीरत से नवाजा है और आप बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं। इस चैलेंज के होते हुए किस तरह ये सब आप कर लेते हैं? आप टीचर भी हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी ऑपरेट करते हैं, FM 101 पे एज ए RJ भी काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपके जहन में किस तरह आई? देखिए, सबसे पहली तो बात, जिस ज़ात पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला जो कमियां रखता है, मैं इसको कमी नहीं कहूँगा, जो इम्तहान दे के भेजता है वो उसको हल करने का तरीक़ा भी हमें समझा के भेजता है। जो अगर बसारत नहीं है तो उसके बदले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत के तौर पर हम अदा की जाती हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल, उसके बाद माँ बाप की दुआएं और माँ बाप की कोशिशें हमें इस काबिल कर पाती हैं कि हम इस मकाम को हासिल करने के लिए तगोदो कर सकें। और उसके बाद माँ बाप की तरबियत के बाद मरहला आता है असातिज़ा इकराम का। तो मैं ये समझता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप जो सिलसिला है वो चलता है। और इसके बाद फिर इंसान के अंदर की मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि उस मोटिवेशन को लेकर के कितना आगे इंसान चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ मेरे अंदर सीखने का जज्बा था, कुछ सिखाने वाले भी अच्छे मिल गए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला का करम साथ रहा और मेरे माँ बाप ने मुझे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। सबसे मैं अगर यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँ तो ज़्यादा क्रेडिट मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद माँ बाप को दूँगा, फिर असातिज़ा इकराम को दूँगा कि इस काबिल उन्होंने किया कि मैं आज यहाँ पर मौजूद। नो डाउट आमिर, ये तमाम लोग जिन्होंने आपको मोटिवेट किया। अच्छा आमिर, चैलेंजेस भी आपको आते हैं क्योंकि एक आंखों वाले, एक बीना इंसान को बहुत से चैलेंज ज़िंदगी में आते हैं। आप बसारत से महरूम हैं, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है, जो जिस मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है, बीइंग अ डिसेबल, बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन स्पेशली, वो मूवमेंट का होता है। एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी का होता है।
تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ ہمیں موبلٹی کی ٹریننگ دیتی رہی ہیں اور ہم نے حاصل بھی کی ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا رویہ، کیونکہ یہ سیالکوٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو اس حوالے سے، تو لوگوں کا یہ کانسیپٹ رہتا ہے کہ جو نابینا ہے وہ صرف حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب سے آگے کچھ نہیں ہے، اس کو امام مسجد بنا دو یا ختم شپتم پڑے یا اس قسم کا کہ معاملہ ہوتا ہے. جبکہ اب اس سے بہت آگے ٹیکنالوجی کے ساتھ چل کے ہم آگے آ چکے ہیں، اور ابھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. لہذا چیلنجز میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے، اور لوگوں کا اس بات کو سمجھنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اگر لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کی جا رہی ہے تو نابینا شخص کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، بیہیو اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ صرف یہ پوری سوسائٹی میں دینے کی ضرورت ہے کہ جو نابینا لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے اور ان کی مدد کس طرح کرنی ہے. عامر، میں نے دیکھا ہے آپ کمپیوٹر بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو عام بندے کے لیے آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ہارڈ ویئر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ اس کو بھی ریپیئرنگ کرتے ہیں، تو یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا اور یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر میں بات کروں آپریٹ کرنے کی تو اس میں ایک اسپیشل سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے، جاب ایکسیس ود اسپیچ اس کی ایبریویشن ہے، اور یہ ایک اسکرین ریڈنگ ٹیکنالوجی ہے. اس اسکرین ریڈنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی ٹیکسٹ اسکرین کے اوپر لکھا آتا ہے اس کو وہ آواز کی شکل میں ہمیں بتاتا ہے، اور اس کو کی بورڈ کے ذریعے مختلف شارٹ کمانڈز جو کہ اس سافٹ ویئر کے ساتھ انسٹال ہوتے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اس کی باقاعدہ اسی طریقے سے ٹریننگ ہے جس طرح کہ ایک عام شخص کمپیوٹر کی ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس قابل ہوتا ہے. رہی ہارڈ ویئر کی بات تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے، یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، تو جب رستہ ایک مل جاتا ہے تو پھر ہم جو چیز اب دیکھا جائے تو یہ بینگ اے بلائنڈ پرسن ہارڈ ویئر کو نہیں چھیڑنا، لیکن میں اس لیے چھیڑتا ہوں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ خراب ہو جائے گا، ایک دو خراب ہوگا، 3 خراب ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ اب اس کے بعد ہارڈ ویئر کو نکالنا یعنی ریم ریموو کر کے دوبارہ لگا لینا، ہارڈ ڈسک لگا لینا، اتنا جو ہے وہ کام کر لینا، ایک ہاتھ کے ذریعے ٹٹول کے چیزوں کو سمجھنا وہ بآسانی کر لیا جاتا ہے. ہاں، وہ کام جو کہ پیچیدہ مرحلوں کے ہوتے ہیں ان کو نہیں کیا جا سکتا، جو کہ عام شخص بھی نہیں کر سکتا، جس میں آئی سی وغیرہ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہے کہ سیکھا اسلام آباد سے میں نے، اسلام آباد کے بعد پھر اب یہ چیزیں یہاں پر لاگو کی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب احمد رضا چیمہ صاحب موجود ہیں. چیمہ صاحب، آپ کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے براڈ کاسٹنگ میں، آپ نے دیکھا بہت سے براڈ کاسٹرز کو پروگرام کرتے ہوئے. عامر شفیق آپ کے ساتھ اس چینل سے منسلک ہیں، اور آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک ویژولی چیلنج جو بندہ ہے اور وہ جب پروگرام کر رہا ہوتا ہے اور جس مہارت کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتا ہے تو کیا فیل کرتے ہیں، اور عامر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس میں خوشی کی بات ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے جب ایسے ہمارے پاس ایسے افراد آئے ہیں، ایسا ٹیلنٹ آئے. اور عامر شفیق تو اس ادارے کے ساتھ ابتدائی دنوں سے ہی منسلک ہیں. جب میں یہاں بطور سینئر پروڈیوسر کام کر رہا تھا اس وقت سے، بلکہ اس سے بھی اگر میں پیچھے جاؤں تو عامر کی تربیت میں بھی FM 101 کا بھی حصہ ہے. یہ پہلے ہمارے لسنر ہوتے تھے FM 101 کے، تو یہی سے ظاہر ہے ان کو براڈ کاسٹنگ کی ساری ایتھکس کا پتہ چل جاتا ہے. پھر جب وہ FM 101 سیالکوٹ یہاں آیا تو عامر FM 101 سیالکوٹ کے ساتھ شروع سے وابستہ ہو گئے. ان کی مطلب مہارت دیکھ کے یہ نہیں کہ ہمارا سٹاف، بعض کا جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں، VVIPs آتے ہیں، جب وہ ان کو پروگرام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی حوصلہ پکڑتے ہیں اور دوسروں کو مثالیں دیتے ہیں. میرے اپنے فادر وہ جب وزٹ کرتے ہیں انہوں نے ان کو اپنا پینل آپریٹ کرتے دیکھا تو انہوں نے 20 افراد کو جا کے بتایا کہ وہاں ایک ایسے DJ عامر شفیق جو بینائی سے محروم ہے، لیکن اس کی مہارت میں بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں سے بھی کوئی فرق آئے. اچھا سر، یہ سورس آف انسپریشن بھی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے، اور بہت سے وہ لوگ جو زندگی میں مایوسی کا شکار ہیں ان کے لیے بہت بڑی سورس آف انسپریشن بن سکتے ہیں. یقینی بات ہے نا، ایسے افراد بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس محرومی کو
لے کے بیٹھ جائیں, اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ بندہ بوجھ بنے, وہ بندہ ایک سورس بنے, نہ صرف اکنامک سورس بلکہ سورس آف انسپریشن, جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں, جو لوگ ان کو کے ارد گرد رہنے والے ہیں, جب وہ ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں پھر انہیں شرم آتی ہے کہ اگر یہ بندہ کام کر سکتا ہے اور اتنے آسان انداز سے کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. مثلاً ان کی کمپیوٹر میں مہارت جو ہے وہ ہمارے آفس میں بتائی جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں, یا کوئی بھی کام اڑ جائے تو کہتے ہیں نہیں عامر شفیق سے پوچھ لیں, اچھا, یا عامر سے کہہ دیں وہ کر دے گا, یعنی ہم نے کوئی پرومو بنانا ہو. اچھا, پروموز بھی آپ عامر سے بنواتے ہیں؟ بے شمار پروموز ہم عامر سے بنواتے ہیں, بے شمار پروموز عامر کے بنے ہوئے 101 سیالکوٹ پہ ہی نہیں, 101 کے نیٹ ورک پہ بھی چلتے رہے ہیں اور چلتے ہیں. تو ایسے بندے جو ہیں وہ یقینی بات ہے ان کو دیکھ کے تو ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک پیغام ملتا ہے کہ نہیں ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا سر, سوسائٹی کا چونکہ کیا رول ہونا چاہیے اس تناظر میں, اگر ایسے لوگ جن کے اندر کریج ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس حوصلہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے سوسائٹی کے لیے کہ وہ کتنا سپورٹ کریں؟ جیسے 101 نے ان کو سپورٹ کیا, ان کو یہاں پہ لے کے آئے پروگرام کرنے کے لیے, تو اور بھی دیگر ادارے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا 101 نے ہی صرف سپورٹ کیا, یہ بھی ریسیپروکل ہے دونوں طرف سے, کہ عامر نے بھی اپنی کنٹریبیوشن دی لیکن 101 نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. اسی طرح سوسائٹی, ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے, یعنی لوگ رزلٹ دیکھتے ہیں, آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں, اور پہلے دن سے ہی اصل میں ایک نیگیٹو رویہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ بنے گا, یعنی کام کم کرے گا, یا کس طرح سے سارے مسائل جو ہیں. اور لیکن دیکھیں نا, ایسے جو افراد ہیں ان کی تعداد بھی تو آٹے میں نمک کے برابر ہے نا. بالکل, کہ جو اگر کسی صلاحیت سے محروم ہے تو اس صلاحیت کو اپنی رکاوٹ نہ بننے دیں, اس کے باوجود آگے بڑھیں, اس کو اپنی طاقت بنا لیں, اپنی طاقت بنائیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کوئی حص جو ہے اس سے محروم کیا ہوتا ہے تو دوسری حص جو ہوتی ہیں ان میں اتنا ہی احساس بڑھ جاتا ہے, ان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ میں نے دیکھا ہے عامر کے علاوہ بھی میرے جتنے بھی جاننے والے, کہ اگر کوئی بندہ بینائی سے محروم ہے تو اس کی یادداشت جو ہے وہ کمال کی ہوتی ہے, یعنی آپ اس سے 10 ٹائمز ملٹیپلائی کریں کام انسان سے تو اس سے بھی زیادہ اس کی میموری ہوتی ہے. تو وہ قدموں کی چاپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون بندہ آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. بے شمار دفعہ ہم بھی عامر سے بھی ایسے کرتے ہیں کہ آگے سمپل اس سے ہینڈ شیک کرتے ہیں, منہ سے نہیں بولتے, اور اس کو پتہ آگے عامر کہتا ہے جی سر کیسے ہیں. یہ ایک بڑی اس وقت خوشگوار حیرت بھی ہوتی ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, ایک حص ختم ہوتی ہے اور بہت سی عطا کرتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس ٹوٹل پریزنٹرز کتنے ہیں, اور عامر کے علاوہ بھی کوئی اور پریزنٹر ہیں جو بصارت سے محروم ہیں؟ جی ہمارے پاس ویسے تو 25-30 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتے ہیں ہمارے پینل پہ, جو ڈی جیز ہیں جو ریگولر پروگرام کرتے رہتے ہیں. اس میں پلس مائنسز ہوتے رہتا ہے. عامر کے علاوہ عامر سے ہی متاثر ہو کے عامر کے کو شاگرد کہہ لوں یا ان کے دوست ہیں, وہ بھی ایک اور ہیں ہمارے پاس, شاہ زیب خان, تو وہ بھی بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں, اور ان کی عامر ہی ان کی سورس آف انسپریشن. اچھا, مطلب وہ انرجی ہے عامر ان کے لیے, اور ان کو دیکھ کے, ان کو سن کے, اور پروگرام کو سن کے ان کے اندر یہ کریج پیدا ہوئی. عامر, آپ FM 101 پہ پروگرام کرتے ہیں. ریڈیو ایک مشکل میڈیم ہے جس میں آپ کا اور آپ کی آواز کا اور سماعت کا ایک تعلق ہوتا ہے, تو یہ تھوڑا مشکل نہیں لگتا آپ کو جب آپ پینل بھی خود آپریٹ کرتے ہو, کمپیوٹر پہ سانگز بھی خود چلاتے ہو, ساری چیزیں خود مینیج کرتے ہو, تو یہ سب چیزیں کیسے مینیج کرتے ہو؟ دیکھیں فرحان بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ جب ریڈیو میرے لیے سورس آف انسپریشن تھا, کیونکہ جیسا جیما صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ میں لسنر ہوا کرتا تھا, اور میرا شوق تھا کہ میں ریڈیو کروں, اس طرح پریزنٹرز بولتے ہیں میں بھی اس طرح سے جا کے بولوں. تو اس شوق کو لے کے میں آگے چلا, تو جب شوق کو آگے لے کے چلا پھر ثابت قدم بھی رہنا پڑا. مشکلات بہت ساری آئیں, لیکن اب الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل ہوتی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو آپ کی ٹیم جو ہے آپ کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے, انکریجمنٹ دینے والی ہوتی ہے, اور جو آپ کا سورس آف انکریجمنٹ ہوتا ہے, کوئی ایک شخص تو ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں, تو اس کو جب آپ فالو کرتے ہو, جب آپ سیکھتے ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی جب ساتھ میں یہاں پہ ڈی اوز وغیرہ ہوتے ہیں,
جو کہ ڈیوٹی آفیسر کے فرائض سر انجام دیتے ہیں, سپورٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گانا نہیں مل رہا وہ ڈھونڈ کے دینا ہوتا ہے, اور لاگ بک لکھنا ہوتا ہے. یہ سارے جو انر پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو فل کرنا یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر سپورٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتی. اچھا عامر, ریڈیو جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا اس میں لفاظیت کا بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, آپ جو بول رہے ہیں اس کے اندر فیلنگز ہونی چاہیے, آپ کی ادائیگی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ ٹریننگ ساری آپ نے کہاں سے لی؟ یہ ٹریننگ ایک منٹ عامر رکنا. چلو, یہ کچھ پروڈیوسرز کی ٹریننگ بھی رہی, اور سب سے زیادہ میں نے سیکھا سن کے. اور دوسری جو لوگ اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ سب سے پہلے خود بولیں, اور جتنا آپ خود کو سنیں گے, خود کا بولا ہوا ہی سن کے آپ کو ایز اے لسنر جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ مسٹیک کیا تو آپ نے اس طرح سے اس کو ریکور کرنا ہے. بیکاز جب آپ ایز اے لسنر سن رہے ہوتے ہو تو آپ کے اندر سے سجیشنز بھی نکل رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ دوسروں کو دیتے ہوئے ہیزیٹیٹ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہو کہ آپ اگر کسی کو یہ کہو گے تو مائنڈ نہ کر دے. لیکن یہی چیز اگر آپ اپنے لیے اپلائی کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ چیز سیکھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اس کے بعد جو آپ کے سینئرز ہیں, سینئرز کو سنیں, اور یہ صرف ایک ہی چینل پہ نہیں ہو سکتے, دوسرے بہت سارے چینل ہیں جہاں پر سینئرز آپ کے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, تو سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں, ان کو آپ سنیں گے تو ان سے بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں. میں نے تو ایسا سیکھا. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ سینئرز اور سننے سے آپ بہت امپروو کرتے ہیں. عامر, جب آپ پینل پر بیٹھتے ہیں, پروگرام پورا تیار کر کے لاتے ہیں, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے آپ کے, کس طرح اپنے پروگرام کو مینیج کرتے ہیں کہ آج یہ بولنا ہے, یہ کہنا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کے 2 گھنٹے کے پروگرام میں ٹائمنگس بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے کدھر کون سا لفظ بولنا ہے اور کدھر کون سی, اس کے اندر آپ نے سانگس بھی چلانے ہیں, کمرشل بھی چلانے ہیں, بولنا بھی ہے. تو یہ کس طرح مینیج کرتے ہو ساری چیزیں؟ بالکل, میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو مائکرو فون ہے جو ہمیں 2 گھنٹوں کے لیے دیا گیا ہے, اگر یہی جی میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو مائکرو فون ہمیں دیا گیا 2 گھنٹوں کے لیے, اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. اگر یہی کمرشلائز استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے, لیکن پیسے جو ہے ہمیں ریڈیو دیتا بھی ہے اور ہمیں یہ بھی موقع دیتا ہے کہ ہم بول سکیں. تو ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر کے آنا ہوتا ہے, ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں. پھر پروگرام کو سیگمنٹائز کیا جاتا ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, جس میں حالات حاضرہ کا ایک سیگمنٹ ہے, اس میں 3 سے 4 منٹ بولنا ہے, گانا لگانا ہے. پھر اس میں ویدر اپڈیٹ کا ہے, IT اپڈیٹ کا ہے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو مختلف انہانسمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح سے سیگمنٹائز کر کے پروگرام کو جو ہے وہ سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ میں لسنرز کا فیڈ بیک ہوتا ہے, اس کو بھی کس طرح سے جگہ دینی ہے. تو یہ پراپر سیگمنٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ میں پلان کرنا پڑتا ہے. آپ کو ذہنی طور پہ, دماغی طور پہ حاضر رہنا پڑتا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں تیار آپ کس طرح کرتے ہو؟ یہ جیسے آپ سیگمنٹس ہیں, ویدر اپڈیٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے, یہ ساری آپ کس طرح تیار کرتے ہو؟ جی میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جو ٹاکنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اینڈرائڈ موبائل ہے, اس سے ہیلپ لے لیتا ہوں. نیٹ سے کافی زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. لیپ ٹاپ میرے پاس ہوتا ہے جس میں میں ہیلپ یہ لیتا ہوں کہ جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ فل فور اپڈیٹڈ رپورٹ لی جائے. اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ پیڈ پہ نوٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو وہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے تو پھر بعد میں اس کو آن ایئر کر دیا جائے. اور ساتھ میں فیس بک کمنٹس اور میسیجز کے لیے یہ لیپ ٹاپ ٹیکنالوجی یعنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ میں یہ سارا کر رہا ہوتا ہوں. عامر, کوئی پیغام دینا چاہو گے دیکھنے والوں کے لیے؟ آپ کیا کہنا چاہو گے وہ لوگ جو ویژولی چیلنجز کا شکار ہیں, آپ کے وہ دوست جو مایوسی کا شکار ہیں, نہ صرف ویژولی ویسے بھی مایوسی کا شکار جو دوست ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسیج؟ دیکھیے, آج کا یہ جو پورا پروگرام آپ نے دیکھا وہ میرے خیال سے سورس آف انسپریشن ہونا چاہیے. اس وجہ سے میں تو ایک شخص ہوں, میرے جیسے اور بہت سارے شخص یا میرے سے بہت زیادہ اور برتر شخص ہوں گے جو کہ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں انسپریشن لینی چاہیے ان سے. اور ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ کبھی بھی چیز ناممکن نہیں ہوا کرتی ہے. ہمیشہ ہر چیز مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتی. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے صرف ثابت قدمی جو ہے وہ ایک شرط ہے. اس پر قائم رہیں گے تو وہ چیز ممکن ہو جائے گی. مشکل ضرور ہوگی لیکن ممکن ہو جائے گی.
بہت شکریہ عامر آپ کا, تھینک یو ویری مچ. عامر شفیع کی آپ نے گفتگو سنی, جو کہ ایک ریڈیو کے آرجے بھی ہیں, ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہیں, میوزک بھی یہ کرتے ہیں اور بہت سی کوالٹیز ہیں ان کے پاس. ایک بات یہاں پہ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, میری زندگی میں ہینڈی کیپ کی, ڈسیبل کی, ویژولی چیلنجڈ انسان کی جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنس تھی, جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں سمجھتا تھا جو چل نہیں سکتا وہی ڈسیبل ہے, اور میں سمجھتا تھا جو دیکھ نہیں سکتا وہ ویژولی چیلنجڈ انسان ہے. وقت گزرتے گزرتے اور جب ایسے لوگوں سے ملنا ہوا, ایسی شخصیات سے ملنا ہوا, ایسے انسپریشنل موٹیویشنل دوست جن کو ہم نے دیکھا, میری ڈیفینیشن بالکل بدل گئی. میرے خیال سے, میری اپنی ڈیفینیشن کے مطابق ویژولی چیلنجڈ وہ انسان ہے جس کے پاس بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے, جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کا استعمال وہ ٹھیک نہیں کر رہا. ہینڈی کیپ وہ انسان ہے جس کے پاس ٹانگیں ہیں لیکن اپنی ٹانگوں کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. معذور وہ انسان ہے جس کے پاس ہاتھ ہے لیکن اپنے ہاتھوں کا استعمال وہ صحیح نہیں کر رہا. اور اچھا انسان, خوبصورت انسان, موٹیویشنل انسان, انسپریشنل انسان وہ ہے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی, حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.